बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं आपका मेज़बान सनाउल्लाह खान। डॉलर 250 का हो गया है। सैलाब में सैकड़ों जो पाकिस्तानी हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और गुज़श्ता रोज़ महंगाई के जो फिगर आए हैं हफ्ता रोज़, वो भी 36% से ज़्यादा बढ़ चुकी है और अभी जो माहाना इन्फ्लेशन है उसका रेट भी आना है। लेकिन बदकिस्मती और बेहिसी देखें कि जो सियासी जमातें हैं इन इश्यूज़ पर देखने की बजाय अपने सियासी मफादात की खातिर एक दूसरे को नीचा दिखाने पर काम कर रहे हैं। रोज़ाना दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं और उन प्रेस कॉन्फ्रेंसों का मौजू कोई भी आवाम का मसला नहीं होता, ना ही पाकिस्तान जिस सूरत हाल से दोचार है वो मसला होता है, ना कोई सियासी इस्तेहकाम की बात होती है, ना मफाहमत की बात होती है, ना मुज़ाकरात की बात होती है, बल्कि बात सिर्फ ये होती है कि अपने जो सियासी मुखालफीन हैं उनको नीचा कैसे दिखाना है। चाहे उसमें ममनुआ फंडिंग का केस हो, चाहे उसमें सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास हो, चाहे पंजाब के इलेक्शन हो, चाहे स्पीकर के इलेक्शन हो, चाहे कोई और इशू हो, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट हो या कोई इस्लामी टच हो और लोगों को शिरक के उस पर फतवे लगाना हो कि शिरक कौन कर रहा है और कौन मुशरिक है। इस किस्म की बातें भी सामने आ रही हैं, लेकिन बुनियादी जो इश्यूज़ हैं अवाम के वो कोई नहीं देख रहा। पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं उन पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है और ऐसा लग रहा है कि हमारी तमाम सियासी क़ुव्वतें बेहिसी का शिकार हैं और अपने सियासी मफादात और अपने मफादात को हासिल करने के लिए हर हद पार करने जा रहे हैं। यही हमारे आज के इश्यूज़ हैं कि मसाइल क्या हैं सियासी जमातों में और पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है और आया में सियासी इस्तेहकाम आ भी सकता है या हम इसी तरह इस सूरत हाल का शिकार रहेंगे और पाकिस्तान जिस तरह बार बार लिखा जा रहा है कि डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। IMF का प्रोग्राम आप देख लें अभी तक रुका हुआ है और लग रहा यह है कि अगस्त के आखिर तक ये मसला हल होगा और अगर मसला नहीं होता तो फिर डॉलर 300 को भी क्रॉस कर सकता है या उससे आगे भी जा सकता है। ये हमारे आज का टॉपिक है। हमारे साथ ज़ैगम खान साहब हैं, मारूफ तजियाकार हैं, ताहिर मलिक साहब हैं, प्रोफेसर भी हैं, तजियाकार भी हैं, और हमारे साथ MB सोमरो भी मौजूद हैं। ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और तमाम जो इलेक्शन कमीशन के मामलात हैं, सियासत के मामलात हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम ज़ैगम खान की तरफ चलते हैं। ज़ैगम साहब, सूरत हाल मैंने आपको बताई है कि क्या है, बेहिसी है सियासी जमातों की तरफ से, लेकिन आपको कोई तवक्को नज़र आ रही है कि आगे चलकर पाकिस्तान में कोई सियासी इस्तेहकाम नज़र आ सकता है कोई? सनाउल्लाह साहब, मुझे तो मुस्तकबिल करीब में इस चीज़ का कोई आसार नज़र नहीं आ रहे कि सियासी जमातें आपस में मिलकर बैठेंगी, अपने भले के लिए बैठ जाएंगी। कौम का भला तो बड़ी दूर की बात है। 75 साल में हमारी सियासी अशराफिया ने अगर कौम का भला सोचा होता तो पाकिस्तान की आधी आबादी गैर तालीम याफ्ता ना होती, आधी आबादी गैर सेहत याफ्ता नहीं होती। पाकिस्तान में बच्चों के मरने की शरह दुनिया में जो सबसे ज़्यादा 2-3 मुल्क हैं उनके साथ ना होती। पाकिस्तान की ख़वातीन जो 2-3 मुल्क दुनिया में सबसे पीछे हैं उनमें पाकिस्तान की ख़वातीन का शुमार ना होता। कोई भी आप समाजी इंडिकेटर उठा के देख लें, पाकिस्तान सबसे नीचे है। ऐसे तो नहीं हो गया ना जी, बड़ी मेहनत से ये काम हुआ है और इस तरीके से हुआ है कि हमारी जो अशराफिया है उन्होंने या तो अपने ज़ाती फ़ायदे सोचे हैं या अपने ग्रोही मफादात सोचे हैं। अवाम को कभी पॉलिसी का मरकज़ उन्होंने बनाया ही नहीं। अभी आपने इशारा किया, मुझे बताइए कितने सियासी लीडर हैं जो बलूचिस्तान घूम कर आ गए। इलेक्शन के लिए तो हेलीकॉप्टर निकल आते हैं, घर जाने के लिए हेलीकॉप्टर मिल जाते हैं इनको, बलूचिस्तान जाने के लिए इनको सवारी दस्तयाब नहीं है, PIA का जहाज भी दस्तयाब नहीं है जो कोयटा जाता है, उनकी अगुवाई के लिए कुछ नहीं कर सकते। पंजाब में जनूबी पंजाब जो है, सिंध के आसपास, दरियाए सिंध के आसपास के अजला जो हैं वहाँ लोग डूबे हुए हैं, मर रहे हैं। कितने लोग वहाँ पर गए? एक बेहिसी है और बेहिसी का वो आलम है कि ये भी नहीं सोच रहे कि इस वक्त इस मुल्क के साथ क्या बनेगा। ऐसा ही है कि जहाज डूब रहा है और जहाज के अंदर जो अपने अपने कैबिन हैं उसके अंदर कीले ठोक रहे हैं, उसके अंदर ये रंगो रोगन कर रहे हैं और उन्हें ये अंदाज़ा नहीं है कि इस वक्त मुल्क किधर को जा रहा है, इस मुल्क की मईशत किधर को जा रही है, दुनिया हमें किस तरीके से देख रही है। सर, आप हमारे साथ ही हैं, प्रोफेसर साहब भी हमारे साथ हैं, ताहिर मलिक साहब। ताहिर साहब, बड़ी मुझे तो अफसोसनाक सूरत हाल नज़र आ रही है। माजी में भी ऐसी सूरत हाल रही होगी, लेकिन इस वक्त तो सूरत हाल इंतहाई गंभीर है हर तरफ से आप देखें और सियासी जमातों के रवैये आप देख लें
روزانہ درجنوں پریس کانفرنس کرتے ہیں. آج بھی فواد چودھری نے جو پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو اور الیکشن کمیشن کو جو ان کی ایک بیانیہ چل رہا ہے اس کو مزید اس پر زور دیا اور یہ بھی کہا کہ ہم جوڈیشل کمیشن جا رہے ہیں. اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور دھمکی دی ہے کہ رانا ثناء اللہ، پہلے تو انہوں نے کہا تھا ان کو پنجاب میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اب انہوں نے کہا ہے کہ وہ پنجاب آئیں گے تو واپس نہیں جائیں گے. تو یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ مسائل کی طرف ہم بات کرنے کو تیار نہیں ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کنفرنٹریشن کی، اور اس کا مقصد صرف سیاسی جو انٹرسٹ ہیں ان کے اقتدار انٹرسٹ ہے. تمام کا، میں یہ کوئی ایک جماعت کو نہیں کہہ رہا، بدقسمتی کے تمام سیاسی قوتوں کا یہی حال ہے. دیکھیں یہ جو سیاسی پارٹی ہیں، آپ نے درست کہا کہ ان کا نزدیک اقتدار کا اصول ان کا نصب العین اور نیچے کوئی پریشر نہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں کسانوں کی تحریک چلی، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں مولانا باشانی آ کے خطاب کرتے تھے اور وہاں اور لوگ ہوتے تھے، اور کسانوں کی ایک موومنٹ چند اضلاع میں رہی، سندھ میں ایسے ہی بھاری تحریک رہی. پھر ہم نے یہاں اسٹوڈنٹ موومنٹ دیکھی ہے، ٹریڈ یونین کی موومنٹ دیکھی ہے. اب جو ٹرینڈ ہے وہ پاپولسٹ ہے، اور جو ٹاپ ٹرینڈ ہے اس کے اوپر ایک پوزیشن لینی ہے اور باقی ایشوز جائیں پہاڑ میں. اب آپ دیکھیں کہ اکانومی کی جو سٹیٹ ہے اس کے اوپر کوئی ہماری ہیڈ لائن نہیں، کوئی اخبارات میں اس میں داریے نہیں، فرنٹ پیج پہ نہیں. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے جو آپ نے بتایا کہ اس وقت فوڈ انفلیشن کہاں پہ ہے، اور دوسرا جو ہماری کرنسی ہے وہ اس کا دنیا کی ورسٹ کرنسیوں میں شمار ہونے لگتا. تو اس حالت میں تو ہمیں یوکرین کے بعد سب سے زیادہ جو کرنسی ہے پاکستان کی، تو یوکرین کی کرنسی تو جنگ سے متاثر ہوئی. تو یہاں جو جنگ اندر انٹرنل ایک سیاسی تقسیم ہے. دوسرا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اشرافی ہے طاقتور، اس کے پیروں کے نیچے جو کارپیٹ ہے اس پہ ابھی آگ نہیں لگی. لوگ کلٹ فالوئنگ کر رہے ہیں اور ایک بہت بڑی عوام کی سائلنٹ میجورٹی ہے جس کو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں، یہ سیاسی ادارے، یہ سیاسی نظام یہ میرے مسائل کو حل کرنے میں کوئی نہ کردار ادا کر سکتے ہیں، نہ کیپیسٹی ہے، اور نہ یہ اصل اقتدار کے مالک ہیں. نہیں وہ تو عوام تو نکل رہے ہیں نا. ابھی آپ نے ضمنی الیکشن میں دیکھا نا، چاہے عمران خان کے جلسے تھے چاہے مریم کے جلسے تھے، بے شک اس میں لائٹنگ کی گئی، وہ کیمرہ ایفیکٹ تھے، لائٹنگ ایفیکٹ تھے، لیکن لوگ تو نکلے ہیں. دیکھیے ووٹ ڈالنے کے لیے نکلنا اور اپنے رائٹس کے لیے نکلنا، سوشل چینج کے لیے نکلنا دو مختلف چیزیں. یہ ہم جو 5 سال کے لیے بعد ووٹ کے لیے نکلتے ہیں، یہ ضمنی انتخابات، یہ جمہوری معاشروں میں ہوتا ہے. لیکن ابھی ہمارے پڑوس میں اتنی سٹرانگ فارمرز موومنٹ ہوئی، شاہین باغ موومنٹ ہوئی، سوشل موومنٹس ہوتی ہیں جو پریشر، اور دلی میں جو کجریوال کی ایک موومنٹ رہی ہے. میری مراد یہ ہے کہ اب کراچی ہے، ہر سال آپ وہ پیکج بنا کے چینل والے رکھ لیں، اگلے سال وہی پیکج نشر ہو سکے. جب سیلاب چلا جائے گا، بارش ختم ہو جائے گی، بزنس ایز یوزول ہو جائے گا. میں سمجھ رہا کہ آپ مالیاتی پیکج کی بات کر رہے ہیں، وہ ہر جماعت اناؤنس کرتی ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں. تو برسات کا بھی ایک پیکج آپ رکھ لیں، ہر چیز کا رکھ لیں. نیچے جو لوگوں کو ایک سٹریٹ پریشر ہوتا ہے ریفارم کے لیے، مجھے صحت چاہیے کی سہولتیں چاہیے، مجھے تعلیم کی سہولتیں چاہیے، مجھے شہروں میں انفراسٹرکچر چاہیے، مجھے عدالتوں سے انصاف چاہیے. اس کا پریشر کہاں ہے؟ اب آپ دیکھیں 2 سیاسی جماعتیں ہماری مین سٹریم، دونوں نے سپریم کورٹ کے ڈیسیژن خلاف آئے تو میڈیا کے عدلیہ کے خلاف کمپین چلائی. دونوں نے آئین کو اور جمہوریت کو اور قانون کو تسلیم کرنے سے انکار کیا. دونوں نے مٹھائیاں بانٹیں، دونوں نے. تو جب یہ پیمانہ، اور ان کے پیچھے بلائنڈ فالوئنگ ہے، وہ کہتے ہیں کیونکہ ہمارے لیڈر نے یہ پوزیشن لی ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ 2 ہفتے پہلے کیا پوزیشن. تو یہ جو معاشرے میں کلٹ فالوئنگ ہوتی ہے کہ لوگ ایک کہتے ہیں کہ یہ ایک لیڈر نہیں، میرا دیوتا ہے، یہ معاشرے کا، یہ ایک بت تراشا گیا ہے، اور اس کی میں نے اس پہ چڑھاوا ڈالنا ہے. بت تراشا یہ میں پوچھ رہتا ہوں ایم پی صاحب، یہ بت کون تراشتا ہے؟ اور یہ جو سچویشن پروفیسر صاحب نے بتائی یا زیغم بھائی نے بتائی، تو بڑی مایوس کن پوزیشن ہے سیاستدانوں کے لیے. اگر اس قوم میں شعور آ گیا تو وہ تو ان کو لتر ماریں گے سب کو. پھر دیکھیں زیغم صاحب نے معاشرے کے عورتوں کے پیچھے رہ جانے کے بہت سارے اور مثال دیے نا. یہ پاکستان موجودہ صورتحال میں تب تک نکلے گا ہی نہیں جب تک یہ 47 سے لے کر آج تک جو ہمارے پاس پولیٹیکل ناٹک ہوتے رہے ہیں، ڈرامے ہوتے رہے ہیں، اور ان کا جو اسکرپٹ لکھنے والے لوگ ہیں اور ان کے لیے جو کرداروں کا منتخب کرتے ہیں، جب تک یہ پولیٹیکل ڈرامے ختم نہیں ہوں گے تب تک یہ پاکستان کے
جو حالات ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، یہ حل نہیں ہوں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکل فورسز جو ہیں یہ مہرے ہیں، یہ اس ناٹک کے کردار ہیں، اور یہ جب تک ناٹک جو لکھنے والے ہیں اور اس کو ایگزیکیوٹ کرانے والے ہیں، جب تک وہ اپنی ڈائریکشن نہیں چینج کریں گے، اور یہ جب تک وہ نہیں سمجھیں گے کہ ملک اب اس میں اتنی سخت نہیں رہی جو اب یہ چیزیں برداشت کر سکے، اور یہ اب ملک جس حالات میں پڑ گیا ہے، جس صورتحال میں آ گیا ہے، اب مزید یہ پولیٹیکل ناٹک نہیں چل سکتے۔ اب پولیٹیکل فورسز کا دیکھیں کہ ملک کی حالات کیا بنے ہوئے ہیں۔ ڈالر آپ نے بتایا 250 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ آپ نے 36% اپنا انفلیشن بتایا، 36% نہیں، 37 اشاریہ سم تھنگ کل کی رپورٹ جو ہے شماریات کی۔ تو اب انفلیشن یہاں تک پہنچ گیا ہے، لوگوں کے پاس اب بھی جو سخت قسم کی مزدوری کرتا ہے 500 روپے سے 600 روپے دیتے ہیں، 600 روپے آپ کو 1 کلو گھی ملتا ہے، تو لوگوں کے پاس سختی نہیں رہی ہے، کھانے پینے کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے ایم پی، ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک کے بعد ایک بریک لیتے ہیں اور ناظرین، اور بریک کے بعد ہم جو اسی حوالے سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا کہ اس وقت جو حکومت ہے مرکز میں، پنجاب میں، اور جس طرح پی ٹی آئی کی 4 حکومتیں ہیں، 2 صوبوں میں حکومت ہے، جی بی میں ہے اور آزاد کشمیر میں ہے، آیا کہ اس صورتحال میں یہ نظام سسٹین کر سکتا ہے یا ہمیں فوری طور پر الیکشن کی طرف جانا پڑے گا؟ ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے، اور اس میں حکمرانوں اور سیاستدانوں کی بے حسی، جو مختلف ایشوز پر وہ اکٹھے بیٹھنے کی بجائے اپنے سیاسی مفادات کے لیے روز نئے نئے ناٹک کر رہے ہیں، روز نئے نئے ڈرامے ہوتے ہیں، پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے پر الزام تراشیاں ہوتی ہیں، اور عوام کے جو ایشوز ہیں اس پر کوئی اکٹھا ہونے کے تیار نہیں۔ زیغم خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ زیغم صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو تحریک انصاف کی 2 صوبوں میں حکومت ہے، اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں ہے، جی بی میں ہے، اور جو اتحادی جماعت ہے ان کی مرکز میں حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی سندھ میں، اور بلوچستان کا تو ابھی تک سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہاں کس جماعت کی حکومت ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں یہ جو نظام ہے یہ 2023 تک، اگست 2023 تک چل سکتا ہے، یا کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی اس قسم کی ڈرامائی تبدیلی آئے گی کہ الیکشن ہوں گے؟ ثناء اللہ صاحب، مجھے اجازت دیجیے، آج ہی میں پڑھ رہا تھا ہنری کیسنجر کی کتاب، اور انہوں نے کوٹ کیا ہے مارگریٹ تھیچر کو، کہ مارگریٹ تھیچر مہنگائی کے بارے میں کیا۔ مارگریٹ تھیچر کہتی ہے کہ مہنگائی قوموں کو اس طرح تباہ کرتی ہے جس طرح حملہ آور تباہ کرتے ہیں۔ مہنگائی بے روزگاروں کی ماں ہے، یہ ایک ڈاکو ہے جو کفایت شعاروں کو لوٹ لیتا ہے۔ ابھی مہنگائی کے آپ نے فگرز دیے، یہ حالات ہیں۔ کیا یہ حکومت چل سکتی ہے مزید؟ آئینی طور پر اس کا حق ہے، انلیس کہ عمران خان صاحب آئیں اور اس طریقے سے تحریک عدم اعتماد کریں جس طریقے کے انہوں نے کیا تھا۔ آئینی طور پر جو جہاں پہ منتخب ہے وہاں پہ رہنا اس کا حق ہے، اس وقت تک کہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم خود سے اسمبلی کو توڑ کے الیکشن میں جانے کا ارادہ نہیں کرتا۔ یہ تو ہے آئینی صورتحال۔ پریکٹیکلی اس لیے وہ تو چاروں وزیر اعلیٰ کہتے ہیں، 2 پنجاب کے اور اس کے جی بی کے، کہ خان ہمیں کہے ہم 20 سیکنڈ نہیں لگائیں گے اسمبلیاں توڑنے۔ اب عمران خان کا مسئلہ ہے، عمران خان صاحب کا، کہ کیا وہ دباؤ ڈالتے ہیں اس طرح کا کہ حکومت مفلوج ہو جائے؟ کیا وہ اسلام آباد پر حملہ آور ہوتے ہیں؟ وہ پہلے بھی ہو چکے ہیں جب ان کے پاس پنجاب نہیں تھا، اب ان کے پاس زیادہ بہتر وسائل موجود ہیں کہ جس میں آئیں اور الیکشن فورس کریں۔ لیکن سوال یہ ہے جب الیکشن ہو جائے گا تو کیا بدلے گا؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ جب الیکشن اناؤنس ہو جائے گا تو کیا بدلے گا؟ ہمیں معلوم ہے کہ ٹیمپریچر بہت اوپر چلا جائے گا۔ اس وقت کی جو معاشی بے یقینی ہے وہ الیکشن کے اناؤنسمنٹ کے بعد کئی گنا بڑھ جائے گی۔ پھر الیکشن کے بعد کیا بدلے گا؟ الیکشن کے بعد تو تب کچھ بدلتا ہے جب اپوزیشن الیکشن کو تسلیم کر لے۔ یہاں تو الیکشن جیت کر کوئی نہیں مانتا۔ عمران خان کو 20 حلقوں میں سے 15 حلقوں میں جیت مل گئی، وہ اس اپنی جیت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔
2014 میں وہ دھرنا لے کر آ گئے کہ حکومت کا حق میرا تھا، جب 350 کی اسمبلی میں 34 سیٹیں تھیں ان کے پاس. وہ کہتے تھے سیٹیں 10%، لیکن حکومت کا حق میرا ہے، یہ سب غاصب ہیں، یہ چور ہیں، غلط طور پہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں. اب وہی رویہ جو ہے ان کے مطابق تو سر ان کے مطابق تو آپ کی یہ باتیں شرک میں آتی ہیں. جی دیکھیے نا، میں اس کر رہا ہوں کہ وہی کچھ جو ہے وہ انہوں نے بھی اپنا لیا. جو بھی پارٹی جیتے گی، جب تک یہ آپس میں بیٹھ کر رولز آف دا گیم طے نہیں کرتے، الیکشن بالکل کوئی حل نہیں دے گا. یہ جھگڑے اس طرح چلیں گے اور یہ جھگڑے بڑھیں گے. یہ دونوں ایک دوسرے کو گھسیٹیں گے. پہلے ایک پارٹی کر رہی تھی، اب دوسری پارٹی بھی فیصلہ کر چکی ہے کہ انہوں نے نہیں چلنے دینا، پی ٹی آئی کی حکومتوں کو بھی نہیں چلنے دینا، اور انہوں نے اداروں پر بھی حملہ آور ہونا ہے. نہ تو مجھے مستقبل جی بالکل، وہ جو الیکشن کمیشن کے فیصلے کے اپنا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو کچھ ہوا ہے جوڈیشل کمیشن میں، اور جو کچھ بعد میں کرنے جا رہے ہیں، یہ تو نظر آ رہا ہے کہ اتحادی بھی اب کھڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھی وہی رویہ اختیار کریں گے جو تحریک انصاف کا رویہ ہے. جی بالکل درست. ثناء اللہ صاحب، سالس کوئی نہیں بچا. پہلے تو پہلوانوں کا مسئلہ تھا نا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ریفری جو ہے اس کو بھی سب ٹانگے مار رہے ہیں، ریفری کو بھی اڑنگے مار مار کے گرا رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں جب جھگڑے میں، یہ تو ایک بڑی مزگہ خیز صورتحال بھی ہوتی ہے اور بڑی ٹریجک صورتحال بھی ہوتی ہے کہ لڑائی کرنے والے تو لڑائی کرنے والے، وہ ساتھ ہی پہلوانوں کے ساتھ ساتھ ریفری بھی شامل ہو کہ پہلوان ایک دوسرے کو مارتے مارتے جو ہے وہ ریفری کو بھی مار رہے ہوں، اور ریفری پر بھی اعتراض ہو کہ ریفری کو ایک پہلوان کہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہے، دوسرا پہلوان کہے کہ وہ پہلے کے ساتھ ملا ہوا ہے. ایسی صورتحال میں آپ کو کیا رے آف ہوپ نظر آئے گی؟ جبکہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے، آج ہی ایک اکانومسٹ نے لکھا، بڑا ٹھیک لکھا ہے، کہ پاکستان کی معیشت کو اگر ٹھیک ہونا ہے تو پاکستان کا جو گیپ ہے ڈالرز کا، اس کے لیے ہمیں $20 بلین ہر سال فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ چاہیے. جی بالکل، ہمیں چاہیے. زیغم صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں. پروفیسر صاحب بڑی جو صورتحال بتا رہے ہیں، یہی سوال آپ سے ہے کہ جو زیغم صاحب بھی بتا رہے تھے کہ اگر الیکشن اناؤنس بھی ہوتے ہیں تو ٹمپریچر پھر جو اس وقت ہے وہ بھی بڑا ہائی ہے، تو یہ اس سے بھی زیادہ چلا جائے گا. ابھی بھی ایک دوسرے کے گربانوں کو پکڑا ہوا ہے. فواد چودھری کی آج میں پریس کانفرنس کا ذکر کر رہا تھا، آج انہوں نے کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ، پہلے تو میں نے یہ کہا تھا کہ پنجاب میں داخل نہیں ہوں گے، اب میں کہہ رہا ہوں وہ آ گئے تو واپس نہیں جائیں گے. وزیر داخلہ ہیں وہ، اور یہ بھی وہ مان چکے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہیروئن کا کیس تھا وہ بھی غلط تھا، خود ہی مان چکے ہیں. خیر خان صاحب تو بہت ساری چیزیں مان چکے ہیں. دوسرا انہوں نے آج یہ بھی کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جوڈیشل کونسل میں ہم جائیں گے اور ریفرنس لے کر جائیں گے، لیگل ٹیم ہماری کام کر رہی ہے. تو کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ الیکشن آپ دیکھ رہے ہیں جلدی، یا کوئی اور صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے؟ ایک کثیر آبادی ہے جو ہمارے پسماندہ ترقی کے لحاظ سے ڈسٹرکٹ ہیں، اور بلوچستان جہاں سیلاب آئے، اب وہاں سیلاب میں ڈوبے ہوئے شخص کو، جس کے سامنے تیرتی ہوئی لاشیں ہیں، جس کو گھر چھوڑنا پڑا. آج میں آپ کو بتاؤں سکھر براج پر 20 لاشیں پہنچی ہیں، ابھی تک 24 پہنچ چکی ہیں، اور یہ روزانہ کی تعداد ہے. جو سیلابی پانی لے کے آتا ہے وہ سکھر براج پہ آ کر پھر رکتی ہیں اور وہاں نکالی جاتی ہیں. تو اب ہم اس میں پڑھیں کہ رانا ثناء اللہ آئے تو گرفتار ہو جائیں گے یا نہ ہو جائیں گے. جو بندہ ڈوب رہا ہوتا ہے اس کو ریاست سے ایک تنکے کی بھی امید نہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی الارمنگ بات ہے. 3 چیزیں اس وقت نیشنل انٹرسٹ میں ہیں کہ ہم ریاست کی سمت جو ہے وہ درست کریں. دوسرا، معیشت کی بحالی کے لیے ایک اکنامک ریفارم ایجنڈا اعلان ہو جو تمام سیاسی پارٹیاں کریں. اور تیسرا، یہ سیاسی تقسیم جو ہے دور کی جائے. تو یہ جو ان کو بٹھائیں گے جب تو تیار ہو جائیں گے. ہم نے یہاں دیکھا فاٹا ریفارم بل، جو ملٹری کورٹس کا قیام اور چیزوں میں. سر جنہوں نے بٹھانا ہے وہ زیغم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریفری کو ہی دونوں مار رہے ہیں. اب تو مار رہے تو وہ اس لیے یہ جو ایک کرائسس ہے. دیکھیں جس ملک میں انسٹیٹیوشنز نہ ہوں، انسٹیٹیوشن اسٹرانگ نہ ہو، اور یہ ایک مالیاتی سازشوں کا دور ہو، تو یہ کچھ تاریخ میں نیا نہیں ہو رہا. ہنوز دلی دور ہستی ہے. یہاں یہ آیا کہ اب ایک انویڈر بیٹھا ہے، پیچھے سے حملہ آ رہا ہے. تو لوکل اس دھرتی کے لوگوں کے کیا ایشوز ہیں، اس کے لیے میری رائے یہ ہے کہ لوگوں کو اب آنا پڑے گا کہ وہ یہ بتائیں کہ ہم نے لیڈر کو فالو نہیں کرنا، لیڈر ہمیں فالو کرے گا. اور یہ جو سیاسی تقسیم ہے یہ ہے کہ اداروں کو دباؤ میں لایا جائے بہت سائڈ سے. عدلیہ ہو گئی، ہمارے یہاں الیکشن کمیشن ہے، ایف پی آر ہے، اور ایسے اداروں کو کوئی نہیں چھوڑتا ابھی اور آپ دیکھیں کہ جو منسٹر تھے اس وقت عمران خان صاحب کی کیبنٹ میں، شیخ رشید احمد صاحب،
ان کے ساتھ یہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر جو تھے وہ سیکرٹری تھے، اور انہوں نے لیٹر لکھا، ریکمنڈیشن لیٹر، انہوں نے کہا کہ میں نے نومینیٹ کرتا ہوں. تو یہ جو چیزیں ہم ایک کو چیئرمین، وہ تو پروفیسر صاحب نظر آ رہا ہے صاف کہ ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے، اس کی وجہ سے ان کو پریشر میں لایا جا رہا ہے، اور وہ ایم بی کے پاس کافی اس کے حوالے سے معلومات ہیں. ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے، ایم بی بریک کے بعد بھی کریں گے، لیکن ابھی بتائیں ممنوعہ فنڈنگ کا ایک تو کیونکہ جو پروفیسر صاحب نے بات کی ہے نا چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن پر، جو ایک آئینی ادارہ ہے، بے شک جو بھی ہو، اور انہوں نے تعینات کیا تھا، اب ان پر جو پریشر ہے اس کی وجہ ممنوعہ فنڈنگ ہے. اور ممنوعہ فنڈنگ میں فیصلہ کب تک آ رہا ہے اور کیا توقع کر رہے ہیں؟ کس قسم کا، ٹیکنیکلی آپ چیزیں جانتے ہیں، کس قسم کا فیصلہ متوقع ہے؟ جی بظاہر یہ لگ رہا ہے جو ابھی خان صاحب الیکشن کمیشن کو، خاص طور پر جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کو جو ٹارگٹ بنا رہے ہیں، اس کا سبب ہی یہ فارن فنڈنگ کیس ہے. وہ محفوظ فیصلہ کیا ہوا ہے، ظاہر یہ آپ اس کو بھی نیئر اباؤٹ 1 مہینہ ہونے والا ہے، تو آپ زیادہ دیر تک اس فیصلے کو محفوظ نہیں رکھ سکتے. اب اپوزیشن بھی کل حکومت میں جتنی بھی پارٹیاں شامل ہیں ان کے رہنما شاید وہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس گئے ہیں کہ آپ فیصلہ سنائیں. تو اب فیصلہ آنا ہے چند دنوں میں، الیکشن کمیشن کو دینا پڑے گا. اس وقت تک جو جیسے کل فائنینشیل ٹائم میں ایک رپورٹ آئی، یا اس وقت تک جو فارن فنڈنگ کیس میں ایک الیکشن کمیشن نے خود بنائی تھی اپنا ایک اسکروٹنی کمیٹی، اس کی رپورٹ ہم نے جو دیکھی ہے، یا ایک آڈٹ ہوئی ہے اس کی ہم نے رپورٹ دیکھی ہے، یا جو پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا ریکارڈ دیا ہے، آپشن کیا ہے، یہ ہے. اب فارن فنڈنگ کے جو معاملات سامنے آ رہے ہیں، اگر کسی بھی ایک بندے نے جو پاکستان کا شہری نہیں ہے اس نے پیسے دیے ہیں، وہ فارن فنڈنگ کے زمرے میں آئے گا، وہ ممنوعہ فنڈنگ میں زمرے میں آئے گا. غیر ملکی کمپنی سے بھی آپ فنڈنگ نہیں لے سکتے، وہ بھی ممنوعہ فنڈنگ میں آئے گا. ٹھیک ہے، اگر یہ ثابت ہوتی ہے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ نے بتانا ہے کہ اس میں سزا کیا ہے اور کیا ہے، اور رولز بھی بتانے ہیں، قانون بھی بتانا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ایم بی کیونکہ الیکشن کمیشن کی یہ تمام کوریج کرتے رہے ہیں اور ان کے رولز بھی جانتے ہیں، کانسٹیٹیوشن میں اور الیکشن جو رولز ہے، ایکٹ ہے، اس میں جو چیزیں ہیں وہ یہ ہمیں بتائیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم وقفے سے قبل بات کر رہے ہیں ممنوعہ فنڈنگ کیس کی ایم بی سومرو سے. ایم بی رولز کیا کہتے ہیں کہ جو فارن فنڈنگ ہوتی ہے کسی غیر ملکی کمپنی سے یا غیر ملکی شخص سے، اگر کوئی سیاسی جماعت فنڈنگ لیتی ہے تو الیکشن ایکٹ ہے یا باقی جو رولز ہیں، قوانین ہیں، وہ کون کون سے اور وہ کہتے کیا ہیں اگر یہ چیز ثابت ہو جائے؟ دیکھیں، یہ فیصلہ رولز کے تحت نہیں آئے گا، یہ فیصلہ الیکشن ایکٹ کے تحت آئے گا. رولز اصل میں جو ایکٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، تو اس میں طریقہ کار دیا جاتا ہے کہ اس طرح یہ ایکٹ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. تو الیکشن ایکٹ 2017 جو ہے اس میں اس کو دیکھا جائے، اگر فارن فنڈنگ ثابت ہوتی ہے تو ایک تو جو بھی فارن فنڈنگ کی رقم ہوگی وہ ضبط ہو سکتی ہے. اگر یہ فیصلہ آیا کہ یہ غیر ملکی فنڈنگ ثابت ہو گئی ہے تو یہ خان صاحب کے پولیٹیکل کیریئر کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا. میں آپ کو بتاؤں، الیکشن کمیشن ہی میں پہلے انہوں نے پہلے دیکھے نا الیکشن کمشنر میری بات سنیں، اس کے بعد فائز عیسیٰ کے کیس پہ وہ انہوں نے فیصلہ خان صاحب مانتے ہیں نہیں مانتے، مگر پولیٹیکل کیریئر پہ کوئی فرق نہیں. میں آپ کو جو دیکھیں، اسی الیکشن کمیشن میں فیصل واڈا کا کیس تھا. فیصل واڈا نے پہ غلط بیانی، نامینیشن فارم میں غلط بیانی ثابت ہوئی، کیونکہ یہ فارن فنڈنگ کے جو ہر سال پارٹی اخراجات ہوتے ہیں یہ عمران خان کی سائن سے، ہر سال پارٹی ہیڈ کی سائن سے جمع ہوتے ہیں. اگر یہ ثابت ہوا کہ فارن فنڈنگ ہوئی ہے، اکاؤنٹ چھپائے گئے تھے، تو جو صادق الامین والا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے نا سپریم کورٹ سے خان صاحب کو، وہ خطرے میں پڑ جائے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن ہی فیصل واڈا کو غلط بیانی کرنے کے بنیاد پہ نااہل کر چکی ہے قومی اسمبلی کی سیٹ سے.
تو خان صاحب بھی جا سکتے ہیں. یہ خان صاحب کے لیے اس لیے خان کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے کیس, اس کے پولیٹیکل اس لیے اثرات ہوتے ہیں, سیاسی نتائج کافی جی خطرناک ہوں گے. جی. ٹھیک ہے زیغم صاحب, سنا ہے آپ نے ایم بی سومرو, کیونکہ یہ ایکٹ کو پورا سمجھتے ہیں, آپ بھی یقیناً سمجھتے ہوں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ممنوعہ فنڈنگ کیس میں دو چیزیں اس میں بتا دیں. ایک تو پی ٹی آئی کی طرف سے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جو پوری ایک عمران خان سے لے کر پوری جماعت ایک کمپین چلا رہی ہے, اس کی وجہ یہی ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ دوسرا, اگر یہ ثابت ہوتی ہے تو ایم بی سومرو جس طرح کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کا جو سیاسی کیریئر ہے اس کے لیے بڑا خطرہ ہوگا. یہ بالکل بہت بڑا خطرہ ہے, اور اسی کو دیکھتے ہوئے ہی پی ٹی آئی دباؤ ڈال رہی ہے الیکشن کمیشن کے چیئرمین پر. دیکھیے ثناء اللہ صاحب, اس معاملے میں جو قانون لاگو ہوتا ہے وہ ہے الیکشن آرڈیننس 2002, کیونکہ یہ 2014 کا کیس ہے, 2017 کا قانون تو اپلائی نہیں ہو سکتا. وہ قانون یہ کہتا ہے کہ صرف پاکستانی افراد, انڈیویجولز پارٹی کو فنڈ دے سکتے ہیں, پاکستانی کمپنی کارپوریشن بھی نہیں دے سکتی, کوئی غیر ملکی حکومت نہیں دے سکتی, غیر ملکی کمپنی نہیں دے سکتی, اور غیر ملکی فرد بھی نہیں دے سکتا. اب جو سورسز پر ہیں وہ تو بات بالکل کلیئر ہو چکی ہے, سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ سے بھی کلیئر ہو چکی ہے. آپ نے ایف ٹی کا جو رپورٹ آئی ہے جو سائمن کلارک نے کی ہے وہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں, جس کا چرچا ہے اس میں تو تقریباً ثابت ہو گیا, کیونکہ اس نے منی ٹریل دے دی, اور وہ منی ٹریل یہ بتا رہی ہے کہ غیر ملکی افراد بھی فنڈنگ کر رہے تھے پی ٹی آئی کو اس وقت, غیر ملکی کمپنیاں بھی کر رہی تھیں, اور ایک شہزادے جو غیر ملکی حکومت کے وزیر ہیں انہوں نے بھی $2 ملین کی فنڈنگ کی. تو یہ ثابت ہو گیا کہ جو فنڈنگ کا سورس ہے وہ غیر ملکی بھی تھا, ممنوعہ بھی تھا, باہر کی حکومتیں بھی تھیں. لیکن الزامات یہاں پہ ختم نہیں ہوتے. اگر آپ اکبر ایس بابر کا کیس دیکھیں اور سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ دیکھیں تو جس طریقے سے پیسے ٹرانسفر ہوئے اس میں بھی غیر قانونیت ہے. ایف ٹی کی رپورٹ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسے اکاؤنٹس کے ذریعے وہ بھیجے گئے جو پاکستان میں انفرادی اکاؤنٹ تھے. پاکستان میں انفرادی اکاؤنٹ میں پہلے وہ فنڈنگ آئی, پھر وہ پی ٹی آئی کو دی گئی, اس کا مطلب ہے وہ ریکارڈ نہیں کی گئی. اکبر ایس بابر کا کلیم یہ ہے کہ ہنڈی کے ذریعے سے بھی پیسہ ٹرانسفر ہوا. اگلی بات یہ ہے کہ وہ پیسے مینٹین, اگر ثابت ہوتا ہے تو پھر وہ علیحدہ منی لانڈرنگ کے کیس بنیں گے. پھر بالکل بن سکتے ہیں, منی لانڈرنگ کے کیس بھی ہیں. جو جیلی اکاؤنٹ مینٹین کیے گئے جو پی ٹی آئی کے 5-6 اہم ترین لیڈرز کے ذاتی ناموں پہ تھے, کروڑوں اربوں روپیہ اس کے اندر تھا, پیسہ جس طرح آیا تقسیم ہوا, آرٹیکل 62-63 بھی ہے, کوئی لمٹ نہیں ہے, کیونکہ بہت بڑا پیسہ ہے اور اس میں بہت بڑا کھلواڑ ہے. اور عمران خان اس کی جو زیغم بھائی میں نے ایک بریک لینی ہے, لیکن آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ ایڈمیشن جو اس پہ پریشر ہے گزشتہ چند ماہ کے دوران, آیا کہ وہ کوئی پریشر اس پہ لے سکتا ہے یا جو لا کہہ رہا ہے اس کے مطابق چلے گا؟ لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. وقفے سے قبل ہم زیغم خان صاحب سے بات کر رہے تھے. زیغم صاحب مختصر, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس اب کم ہے, الیکشن کمیشن کوئی پریشر لے گا جو ان پر پریشر آ رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے؟ براہ راست تحریک انصاف کے چیئرمین جو بھی تقریر کرتے ہیں اسٹارٹ ہی یہیں سے کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو ریزائن کر دینا چاہیے, یہ بائسڈ ہیں, وہ ہر قسم کے الزامات لگاتے ہیں. پریشر بھی لے رہا ہے, نظریہ ضرورت سے بھی کام کر رہا ہے, اور پاکستانی عدالتیں بھی یہی کر رہی ہیں کہ وہ نظریہ ضرورت سے بھی کام لے رہی ہیں اور وہ پریشر بھی لے رہی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کا پریشر اداروں پہ کام کرتا ہے اور مصلحت بھی آڑے آتی ہے. 7 سال لیٹ ہوا, ابھی بھی نہیں سنایا جا رہا. اگر 7 سال مزید نہیں سنائیں گے تو آپ اور میں کیا کر لیں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے. بالکل اس کا امکان ہے کہ الیکشن کمیشن وہ پریشر بھی لے. ٹھیک ہے, یہ پریشر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خان صاحب کے پریشر آتے رہے ہیں, آپ نے دیکھ لیا, آپ نے سپریم کورٹ کا بھی حوالہ دیا, ہائی کورٹ کے بھی ہیں اور باقی اداروں کے بھی حوالے سے. پروفیسر صاحب آپ سے, کیونکہ اب ہمارا آخری یہ سیگمنٹ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ہمارے ادارے ہیں, چاہے عدلیہ کے ادارے ہیں, آئینی ادارے بھی ہیں, پارلیمنٹ بھی ہے, ان پر جس قسم کے پریشر آ رہے ہیں, اور جس طرح زیغم صاحب بھی کہہ رہے تھے نظریہ ضرورت بھی پھر آ جاتی ہے, پریشر بھی آ جاتے ہیں, تو اس سے اداروں کی پرفارمنس پہ ہی فرق پڑتا ہے اور ملک کا جو ایک سٹرکچر ہے اس پہ بھی آپ کے خیال میں افیکٹ آ رہا ہے؟ یقیناً دیکھیں, یہ جو مصلحت اور پریشر جس کی طرف زیغم اشارہ کر رہے ہیں,
یہ انصاف کے منافی ہے۔ اب اگر ادارے ہوں بائی ڈیفینیشن تو ان کے لیے پریشر کوئی چیز نہیں، ریکرنگ پیٹرنز جو ہوتے ہیں ادارے کے، پاکستان میں بہت سارے ادارے کی تعریف پہ پورا ہی نہیں اترتے، انہیں پنجاب میں جس طرح دارے کہا جاتا ہے وہ کہنا مناسب ہوگا، ادارے نہیں۔ اب اس کے 3-4 پہلو ہیں۔ ایک تو تحریک انصاف ہے، انصاف کا نام ہے، عمران خان صاحب کا نو ڈاؤٹ کنٹریبیوشن ہے، ٹرانسپیرنسی، کرپشن، اکاؤنٹیبلٹی۔ لیکن سٹرینج کیس یہ ہے کہ وہ مغرب کی مثالیں بھی دیتے ہیں، سویڈن کا وزیر اعظم، ہالینڈ کا وزیر اعظم سائیکل پہ آتا ہے، وہاں پہ بورس جانسن نے یہ جھوٹ بولا۔ تو آپ کو تو چاہیے کہ آپ وہ آڈٹ رپورٹ، پارٹی فنڈنگ، جو آپ کا وہاں موقف ہے وہ ویب سائٹ پہ ڈال دیں، ہر سیاسی جماعت۔ اور لوگوں کا یہ کاروبار یا سیاست تو نہیں جو آپ کا زیادتی ہے، یہ تو عوام کے لیے۔ تو اس میں جو پارٹی کے اوپر اس میں ہوتا ہے، امریکن پولیٹیکل سسٹم کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہاں ڈونیشن اور لابنگ لیگلی الاؤڈ ہے، لیکن اگر وہ ٹیکس چوری کا پیسہ ہے، منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے اور غیر قانونی ہے تو وہ الاؤڈ نہیں ہے۔ ٹرانسپیرنسی ہمیں اس میں لانی ہوگی۔ تیسرا یہ نیشنل سیکیورٹی کا بھی سوال ہے۔ اگر یہاں انتہا پسند گروہوں کو بیرونی فنڈنگ ہوتی تو ہماری سیاسی پارٹیوں کو کارٹیلز، باہر کے جو کارپوریٹ سیکٹر ہے یا لابیز، ان کے لیے معمولی بات ہے 2-4 کروڑ ڈالر دے کے بعد میں حکومت آتی ہے اور اس میں وہ پالیسی میں وہ ریلیف لے لیتے۔ آخری سوال ہے سر، فوری الیکشن دیکھ رہے ہیں، اس سے کوئی آپ کا نظام بہتر ہو سکتا ہے یا کوئی آپ ابھی الیکشن نہیں دیکھ رہے؟ ابھی میں الیکشن اس لیے نہیں دیکھ رہا کہ دیکھیں، ایک تو یہ کہ جو IMF کی ڈیل ہے وہ ابھی حتمی سٹیج پہ نہیں پہنچی، اور اب اگر یہ نظام وفاقی حکومت ختم ہوتی 25 اگست تک ہو جائے گا تو پھر اس میں تیاری میں بھی جو یہ سومرو صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ حلقہ بندیاں، نئی ووٹر فہرستیں، اگر ہم ارلیسٹ بھی جائیں تو ہمیں 3-4 ماہ کا وقت چاہیے۔ ابھی آخری کیونکہ سیگمنٹ ہے، یہ ایک تو بتا دیں کہ تحریک انصاف الیکشن میں جانے کے لیے سنجیدہ ہے، اور اگر سنجیدہ ہے تو وہ 2 صوبائی اسمبلی اور GB اور AJK سے ریزائن کریں گے، اور اگر الیکشن نہیں ہوتے تو آیا کہ ان کی اسٹریٹجی کیا آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ خان صاحب نے کچھ تقریروں میں چیزیں بتائیں۔ پنجاب کیونکہ جلدی ہے تو جلدی مکاتے ہیں۔ پنجاب ملنے کے بعد خان صاحب کی جو تقریریں اس وقت تک ہوئی ہیں وہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ خان صاحب پنجاب اسمبلی خیبر پختونخوا کو توڑنے نہیں جا رہے، وہ حکومت رکھیں گے۔ باقی خان صاحب کے پاس ایک آپشن رہتا ہے، وہ دھرنے کا رہتا ہے۔ اب خان صاحب کے لیے جیسے 25 مئی کو انہوں نے دھرنا لگایا تھا، ان کو بڑا تشدد کا یا آنسو گیس کا، لاٹھی چارج کا مظاہرہ دیکھنا پڑا تھا۔ اب ان کے پاس کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، وہ راولپنڈی تک بہت آسانی سے آ سکتے ہیں۔ آزاد کشمیر سے بھی ان کی حکومت لوگ لے کے آ سکتے ہیں، سپلائی لائن بھی کھل جائے گی نا، کھانا پینا وہ سارا لے کے آ سکتے ہیں۔ ایک دھرنا ہے۔ باقی مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو IMF کا پروگرام، دوسری بات ابھی اس وقت تک جو بارشیں ہوئی ہیں وہ پری مونسون ہیں، آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ 1 اگست سے اصل میں برساتوں کا مونسون کی سیزن شروع ہونی ہے جو 2 مہینے تک جاری رہے گی، اور اس مرتبہ کہا جا رہا ہے کہ ماضی کی نسبت 200 گنا زیادہ بارشیں ہوں گی۔ اس وقت آپ کے جتنے بھی ریورس ہیں وہ بیراجز ہیں، وہاں پہ لو اور میڈیم فلڈ ہے۔ جو ڈاؤن اسٹریم میں ہم چیختے تھے 100 کیوسکس پانی نہیں چھوڑا جاتا تھا، اب اس وقت 40-50 ہزار کیوسکس جا رہا ہے۔ آپ کے ڈیمز جو ہیں اب منگلا، چشمہ اور تربیلا میں اب آپ کے پاس تھوڑی کچھ 20-25 فٹ کی گنجائش رہ گئی ہے۔ منگلا جو ہے ایک ڈیم میں آپ کے پاس 100۔ ارلی الیکشن کا کوئی چانس نظر آ رہا ہے؟ ایک تو فلڈ کی اگر صورتحال ورسٹ ہو جاتی ہے، کب تک الیکشن عام انتخابات ممکن ہے؟ دیکھیں تھوڑا ہے سر، اب اسی پہ ہی ہے۔ خان صاحب چاہتے ہیں، ان کا پولیٹیکل سارا جو کیریئر ہے الیکشن کا وہ لگا ہوا ہے فوری الیکشن پہ۔ یہ حکومت چاہتی ہے کہ سال پورا ہو، خان صاحب نے جو بیانہ بنایا ہے یہ غیر مؤثر کریں۔ ٹھیک ہے، تو اسی پہ ہی سارا مسئلہ ہے۔ ٹائم ختم ہو گیا۔ زیغم خان صاحب، پروفیسر طاہر صاحب اور MB سومرو صاحب، آپ تمام کا شکریہ۔ ناظرین آپ سنی، ایک تو تمام کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی کنفیوژن ہے وہ برقرار رہے گا، ارلی جو فوری انتخابات ہیں اس کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، اور ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ عمران خان کے سیاسی کیریئر کا بھی فیصلہ ہوگا۔ اجازت دیجیے ہمیں کل تک، اللہ حافظ۔